अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, नईम बुखारी ने आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं कि शायद कोई आम शख्स इसका तसव्वुर भी ना कर सके। और वो वैसे कहते हैं कि जनाब असल फन ही बात करना होता है, और बात तो लोग कर देते हैं, लेकिन बात को संभालना और सही अंदाज में पहुंचाना ये कोई आम बात नहीं है। सवाल फर्ज करें कि ये कोई आम शख्स नहीं कह सकता, फौज को कहे कि तुमने इमरान खान को जो कैद कर रखा है इससे फौज के खिलाफ नफरत पैदा हो रही है, ये कोई छोटा जुमला नहीं है। अच्छा चले, इससे भी बढ़कर फौज के जर्नैलों को या आर्मी चीफ को डायरेक्ट कह देना कि ये क्या करे, क्यों तुमने कैद कर रखा है इमरान खान, क्या कत्ल किया है उसने, क्यों नहीं छोड़ते, क्यों नहीं, और क्या कर लो, कब तक करोगे। ज्यादा ये हुकूमत से आप एक्सटेंशन लोगे, 3 साल के लिए आर्मी चीफ बने हो, मजीद 3 साल के लिए आप मजीद बन जाओगे, फिर क्या होगा, फिर तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, क्या होगा, यही होगा ना। मतलब आर्मी चीफ को इस अंदाज। अच्छा, बात फिर यही खत्म नहीं है कि फर्ज करो रिहा नहीं करोगे, इतनी नफरतें कमाल होगे कि जनाब आप वर्दी पहन के, यूनिफॉर्म पहन के आप बाहर नहीं खड़े हो सकते, लोग आप कैदी नंबर 804 के नारे लगाते हैं, आपको आवाजें कसते हैं। बेल्जियम में फलां जगह आप जायदादें खरीद लोगे, दुबई में आप जनाब कर लोगे, तो क्या होगा। लेकिन अवामी नफरत में तो इजाफा कर रहे हो, फिर इदारों को खराब कर रहे हो। यानी ये इस तरह कहना कि इदारों के खिलाफ नफरत में इजाफा कर रहे हो, पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हो। और अगर तुम्हारे बस में होता और पाकिस्तान के पास कुछ डॉलर होते तो तुम अब माशाल्लाह लगा चुके होते। अब मतलब इतना खुलकर बात करना ये कोई आसान काम नहीं है। और फिर बात यहीं तक भी खत्म नहीं होती। ठीक है जी, कामयाब हो गए आपने जनाब 3 साल तक आपका जो टर्म है वो आपने कैद रखा जनाब इमरान खान को, और उसके बाद फिर नई हुकूमत अपने बनवाई और उसके जरिए खुद को एक्सटेंशन ले ली, 3 साल ले लोगे। अच्छा, मजीद 3 साल ले लोगे, 9 साल ले लोगे, फिर उसके बाद पाकिस्तान रह तो नहीं सकोगे, बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा चलो, इस सारी सूरत हाल में कामयाब भी हो गए तो क्या कमाया है, कमाया क्या है। ये नईम बुखारी कह सकता है कि मैंने यजीद की कब्र पर लोगों को थूकते हुए भी देखा है, मतलब तुम्हारी कब्र पर भी लोग थूकेंगे। ये कुछ छोटी बातें नहीं है, छोटे जुमले नहीं है। ये क्या मामला है ये मैंने आपको बताना है जनाब। और मैं आपको सच बताऊं कि मैं जब एमफिल में मैंने दाखिला लिया, उस वक्त मैं एक अखबार का जनाब एडिटर था, और मैंने चाहा कि नहीं सिर्फ एमए काफी नहीं है, एमफिल और थोड़ा सा आगे पढ़ा जाए। तो मैं जब गया तो इंटरव्यू लेने के लिए मुझसे जनाब प्रोफेसर ने पूछा कि आप क्यों लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी कुछ लोग एमफिल या पीएचडी करते हैं कि वो सरकारी मुलाजिम होते हैं, उनकी 10,000 तनख्वाह में इजाफा हो जाता है, उनको पीएचडी एमफिल अलाउंस जनाब उनको मिलना शुरू होता है। मैंने कहा जी मुझे वो भी नहीं। कहते फिर क्यों करना चाहते हो। मैंने कहा नौकरी भी मैं सरकारी नहीं करना चाहता। फिर कहते क्यों करना क्यों चाहते हो। मैंने कहा जी इसलिए कि मुझे 2 लफ्ज बोलने आ जाए और 2 लफ्ज लिखने आ जाए। आज मैंने नईम बुखारी साहब की जब गुफ्तगू सुनी है तो मुझे लगा है कि वो बात जो इस वक्त 25 करोड़ लोग नहीं कह सके, या कहा भी है तो इतने गलत तरीके से कहा है कि उनका इंपैक्ट नहीं पहुंचा। उल्टा जनाब नफरतें बढ़ी, उल्टा जनाब झगड़े बढ़े, उल्टा मसाइल बढ़े, उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा, पता नहीं क्या क्या हुआ है। लेकिन नईम बुखारी ने उससे 100 गुना ज्यादा सख्त बातें कह दी, अपने मुंह से कह दी, और बड़ा नॉर्मल। और वो क्या कह चुका है ये अब 24 घंटे बाद, बल्कि 36 घंटे बाद लोगों को पता चल रहा है। कोई नईम बुखारी ने इतनी बड़ी बातें कह दी, और उसी से मैं जनाब यूं समझे मजबूर होकर, या मुझे तो चीजें जनाब जो मुझे इंस्पायर करती हैं, मैं कहता हूं कि आपको भी शायद वही चीजें इंस्पायर करती होंगी। बहुत बड़ी बातें कह दी, बहुत बड़ी बातें कह, इसे कहते हैं कलमा हक कहना। मतलब इस वक्त आर्मी चीफ के खिलाफ कोई चू नहीं कर सकता, जरा सी बात करे पता नहीं क्या क्या उसे खौफ। और उसने उसका अंदाज क्या है नईम बुखारी, ऐसे मुस्कुराते हुए इतनी बड़ी बड़ी बात, इतनी बड़ी बड़ी बात, इतना जो शायद कोई भी ना कर सके, वो उसने कर दी। वो क्या है जी, मैंने आपको उसका अहवाल बताना है। इमरान खान, नईम बुखारी साहब ने जनाब सोशल मीडिया पर यह गुफ्तगू की है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको जनाब उसकी ज्यादा तफसील बताऊं, मैं चाहता हूं कि आपको सिर्फ 2 मिनट और तकरीबन 8 सेकंड 6 सेकंड का एक क्लिप है वो मैं सुना दूं, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि नईम बुखारी कह क्या रहा है। ये जरा एक छोटा सा क्लिप है, अगरचे हमारे शायद कोई यूट्यूब पे मसाइल होते हैं कोई कॉपीराइट्स वगैरह के, लेकिन बारह आप जरा मुलाहिजा फरमाएं कि नईम बुखारी साहब क्या कह रहे हैं। इस फौज से नफरत हो जाए वो मुल्क की दिफा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। सो ये आपके हक में है, ये अवाम के हक में है
یہ پاکستان کے حق میں ہے. عمران خان کو رہا کرو نا. کیا کر دیا اس نے؟ کون سا قتل کر دیا؟ بھٹو صاحب پہ تو قتل کا تھا نا, وہ آج تک عدلیہ کہہ رہی ہے یہ ایرن ہو گیا ہم سے. وہ لفظ ہے جوڈیشل اسیسینیشن, عدالتی قتل. یہ نہ کریں, یہ نہ کریں. لیٹ ہم کم اپ, لیٹ دی ماسٹرز ڈیسائیڈ. اگر جمہوریت ہی چلنی ہے تو پیپل ول ڈیسائیڈ کہ عمران خان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ بھی نہ دیو, یہ آپ کا نہ کام ہے نہ آپ کا فرض ہے نہ آپ کو کرنا چاہیے. اس سے آپ کی وجہ سے, کیونکہ نفرت جرنیلوں سے جو یہ فیصلہ کر رہے, اس سے عام افواج سے بھی ہو گئی ہے کہ اب آپ یونیفارم پہن کے شام کو آپ نکلتے نہیں ہیں. کسی آپ تقریر کیا کرنے جائیں تو آواز آئے گی کیا کہہ دی 804. یہ ہو گیا. تو آپ کچھ سوچ اپنی بقا کہ آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب آپ کی ٹرم ختم ہوگی, جو حکومت آئے گی وہ آپ کو اگلی ٹرم چل جائے گی, جب وہ ٹرم ختم ہوگا ملک سے باہر چلے جائیں گے. کر لیں, یہ بھی کر لیں. کتنی دیر زندہ رہیں گے آپ؟ مرنا, وہ بھی مرنا. سب وہ کام کریں کہ جیسے میں نے دیکھا ہے کہ امیہ مسجد امیہ میں ہے یزید کی جو خبر ہے, وہاں میں نے لوگوں کو تھوکتے ہوئے دیکھا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پاس ہو, فیصلہ آپ کے گھر میں. طاقت ہے نا آپ کے پاس, آپ طاقت کریں نا استعمال. جی اب میں جناب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا سیاق و سباق کہاں ہے, کہاں گفتگو کی, کس انداز میں گفتگو کی. یہ جناب نعیم بخاری صاحب نے اپنے سوشل میڈیا پر گفتگو کی ہے. ٹوٹل تقریباً 21 منٹ 45 سیکنڈ کا ٹوٹل کلپ ہے, لیکن اس میں سے 2 منٹ اور 24 سیکنڈ جو ہیں وہ پرومو اور جناب اس کے جو ٹکرز ہیں, یہ اس ٹائپ کی جناب وہ جو کٹنگ ہوتی ہے وہ دکھائی گئی. یہ باقی تقریباً 18 منٹ کی ٹوٹل گفتگو ہے اور یہ 2 پورشنز پر مشتمل ہے. پہلا یہ ان سے سوال کیا گیا, آسک نعیم بخاری, اصل میں یہ ان کے پروگرام کا نام بھی آسک نعیم بخاری ہے, کہ آپ نے عمران خان کو کیوں چھوڑا. پہلا سوال یہ ہے, اور دوسرا ہے کہ عمران خان صاحب کب رہا ہوں گے. میرے خیال دونوں زبردست قسم کے ویلڈ سوال ہیں. اس کا جناب انہوں نے جواب دیا, اس کا انہوں نے سمپلی اس نے کہا جی کہ میں نے عمران خان کو نہیں چھوڑا, بالکل نہیں چھوڑا. ہاں شاید تھوڑا دور ہو, اس کی وجہ بتائی. اس نے وجہ بتائی کہ مجھے خان صاحب نے جب بھی کوئی لیگل حوالوں سے بات کی, مثال ایک کیس تھا جو ان کے ایسٹس کا کیس تھا, یہ جسٹس ثاقب نثار کے میرے خیال مدت کی بات ہو رہی ہے, اس میں جناب وہ کہتے ہیں کہ جب انہیں کہا گیا تھا کہ منی ٹریل دو, اس وقت جناب حامد خان صاحب نے دلائل دیے, وہ شاید کوئی اتنے اچھے نہیں تھے, اندازہ ہوا. اور میں آپ کو بتاؤں حامد خان صاحب نے بعد میں بھی جو دلائل دیے وہ کتنے, اس کیس میں جو یہ جناب بلے کا کیس تھا وہ بھی کتنے شاندار نہیں تھے. تو وہ بزرگ ہو گئے, آپ بزرگوں کی ان کی تقریم میں کمی نہیں کرنا چاہتے, لیکن حقائق ایسے ہی ہیں کہ اب آپ کو ٹو دی پوائنٹ اور جدید تقاضوں کے مطابق بات کرنی پڑتی ہے, اور اس طرح بات کرنی پڑتی ہے کہ کم از کم اگلا بات نہ مانے تو کم از کم شرم سے پانی پانی لازمی ہو جائے. تو کہتے ہیں جناب میں نے پھر اس کی منی ٹریل دی. اس پر جناب مجھے خان صاحب نے ان سے پوچھا کہ اب یہ کیا, تو میں نے انہیں کہا جی کوئی آپ کا کوئی چیک وغیرہ ہے جو آپ نے جمائمہ خان اپنی اہلیہ کو دیا تھا, وہ اگر مل جائے تو چیزیں ذرا ہماری بہتر ہو جائیں گی. کہتے ہیں جی عمران خان جہانگیر ترین کے گھر میں یہ گفتگو ہوئی. جہانگیر ترین نے کہا جی میرا کیس آپ نے پڑھا ہے؟ تو میں نے انہیں کہا نہیں پڑھا نہیں, دیکھا ہے. انہیں کیا ہوگا, اس نے کہا جی آپ ڈسکوالیفائی ہوں گے, اور بالکل اس میں ہوئے بھی جہانگیر ترین. کہتے اس وقت ناراض ہو گئے. تو میں نے کہا جی آپ نے پوچھتے نہ پوچھتے تو میں آپ کو نہ بتاتا, لیکن چونکہ آپ نے پوچھا ہے لہٰذا مجھے بتانا پڑ گیا کہ آپ ڈسکوالیفائی ہوں گے. اچھا تھوڑا سا بابر امان, حامد خان کے حوالے سے تو گفتگو کی, بابر امان کے حوالے سے بھی گفتگو. لگتا ہے کہ نعیم بخاری اور بابر امان کے آپس میں کچھ بنتی بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ بابر امان صاحب نے دلائل دینے تھے, تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں, میں ان کے پیچھے نہیں کھڑا ہو سکتا کیونکہ میں ان سے سینئر ہوں. تو ان کی آپس میں بابر امان بھی ان کے خلاف بیان دے چکے ہیں اور یہ بھی ان کے خلاف بیان. یہ جو وکلا کی ایک پروفیشنل ٹسل ہوتی ہے یہ اس کے معاملات ہیں. ایک دلچسپ واقعہ وہ سنایا نا, وہ کہتے ہیں جی خان صاحب جب یہ معاملہ ہو گیا تو خان صاحب میرے گھر آئے میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے, حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. اور ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں میں کور کمیٹی کا بھی اس حوالے سے ممبر تھا. اچھا 89 کا جناب وہ واقعہ بتاتے ہیں, 1999 کا. وہ کہتے ہیں جی کہ ان کا گھر اور میرا گھر بالکل قریب تھا. تو ایک مرتبہ خان صاحب نے ہمارے گھر میں دعوت کی, تو اس میں جناب ہم گئے تو آگے دال روٹی تھی, پکی ہوئی دال روٹی تھی.
اچھا یہ اس وجہ سے کہ کبھی مجھے بھی بعض اوقات بڑا احساس ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آ جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کوئی دال روٹی پکی، بڑا بندہ شرمندہ ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ یار انہیں کوئی اچھا سے اچھا کھانا کھلائیں. تو میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب گھر میں مہمان آئے تو دیکھا دال روٹی، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں جاتا بازار سے کچھ لے آتا، یار مہمان آئے ان کے لیے چیز، لیکن خود اٹھنا پڑتا ہے، یا آپ کے پاس کوئی بندہ ہو یا کوئی نوکر ہو یا کچھ اور ہو، تب صورتحال ہوتی. تو کہتے ہیں جی جب دال روٹی خان صاحب نے دیکھی تو خان صاحب پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور گئے اندر، پوچھا کہ بھائی کچھ چاول ہی لے آؤ یار، کچھ نہ کچھ تو کم از کم لے آؤ. تو یہ بات درست ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ تھوڑا کم خرچ کرتے. میری اس حوالے سے کافی ساری گفتگو بھی ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ وہ کنجوس ہے، اس نے اپنی خواہشات کو بہت زیادہ پالا نہیں ہوا. اور میں جب محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح میں محسوس کرتا ہوں خان صاحب اسی انداز میں محسوس کرتے ہیں اتنے بڑے انسان ہو کر، تو محبت یقین کریں تھوڑی سی اور بڑھ جاتی ہے. اگلی بات وہ کہتے ہیں عدم اعتماد کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں یہ عدم اعتماد جب ہوا تو مطلب اس کے لیے جو قاسم سوری صاحب کا کہ جناب ایک اپنی جناب باقاعدہ وہ دینا ہے کہ ریجیکٹ کر دینا ہے، تو اس سے بھی وہ کہتے ہیں میں متفق نہیں تھا. جب یہ ہو گیا سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تو نعیم بخاری صاحب کہتے ہیں پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اب بتائیں اب کیا کرنا چاہیے. تو میں نے کہا جی آپ پہلے حکومت میں تھے، آپ اپوزیشن میں آ جائیں، اپوزیشن لیڈر بن جائیں. تو کہتے ہیں انہوں نے میری بات نہیں مانی. اچھا یہ اب بہت ساری شاید تاریخ فیصلہ کرے گی، اس حوالے سے دیکھا جائے تو چیزیں فیصلے بہت درست تھے، لیکن اب بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ نہیں. اب یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ خان صاحب نے کہا ہے کہ نہیں آپ نے بائیکاٹ کرنا ہی نہیں ہے، آپ نے جناب وہیں رہتے ہوئے احتجاج کرنا ہے اور ان کو بات نہیں کرنے دینی. اور یہ پالیسی بڑی کامیاب جا رہی اس وقت جو ہے. تو اس وقت وہ کہتے ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا، سیٹیں خالی ہو گئیں، پھر الیکشن لڑا، 9 میں سے 8 سیٹیں جیتے، جس سے پتہ چلتا تھا وہ قوم کے دلوں میں گھر کر چکا ہے عمران خان جناب. تو اس پر جناب وہ کہتے ہیں پھر اسمبلی تحلیل، پنجاب اسمبلی جب تحلیل کرنے کی باری ہوئی تو شاید یہ کہتے ہیں اس وقت بھی یہ نہیں تھا، لیکن یہاں کیلکولیٹو غلطی، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کیلکولیٹو غلطی یہ ہوئی کہ میں نے یہ سمجھا کہ اب الیکشن لازمی ہو جائیں گے کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے. مجھے نہیں تھا کہ یہ آئین توڑ دیں گے یہ لوگ، اس میری دشمنی میں آ کر آئین توڑ دیں گے. تو انہوں نے آئین توڑ دیا، آئین میں لکھا ہوا تھا، آئین میں ضمانت تھی کہ 90 روز میں الیکشن ہوں گے، انہوں نے نہیں کرنے دیا، جس کی وجہ سے ساری کیلکولیشن خراب ہوئی. بہرحال قسمت میں ایسے ہوتا ہے. اور اب عمران خان صاحب جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ان سے کیا کام لینا چاہتا ہے. جتنا وہ جیل میں عرصہ گزارتے جا رہے ہیں عوام میں ان کی محبت بڑھتی جا رہی ہے. ایسے عوام میں اتنی زیادہ محبت نہ بڑھتی، اور یہ اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے جو شاید انقلاب کی طرف جا رہی ہے. اب شاید خان صاحب کی جو مطلب یہ جتنا ظلم کرتے ہیں لوگ اور اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اب بات بھی شاید ان کے لیے کوئی بہت زیادہ مسئلہ یا انقلاب کی سائڈ پہ نہ جائے. میں کیا وہ اس پر انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے کہ ہوگا کیا عمران خان صاحب کے اس پر جتنے زیادہ ظلم ہوتے جائیں گے اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. آپ بھی اپنی رائے دیجیے گا. اس کے بعد جناب نعیم بخاری صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن ہوئے، اس میں فارم 47 اور فارم 45 میں جیت گئے تھے، 47 میں انہیں ہرا دیا. تو اس موقع پر بھی نعیم بخاری صاحب کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب مجھے حکم کرتے تو میں کیس لڑتا. مطلب یہ تھوڑا سا گلہ بھی کر رہے ہیں کہ میں اب کور کمیٹی کا ممبر نہیں رہا. نمبر 2 میں نے تو نہیں چھوڑا، خان صاحب نے مجھے بلانا بند کر دیا، مجھے یاد کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے میں دور ہوا ہوں. ورنہ میں اب بھی محبت کرتا ہوں. فیس میں نے پہلے کبھی نہیں لی تھی، اب بھی میں نے ان سے فیس نہیں لینی، اب بھی میں نے کیس لڑنا ہے. اور کیس لڑنے کے حوالے سے مطلب آج کا جو ویلاگ ہے، یہ جو کیس لڑا ہے یہ کمال کا کیس لڑا. مطلب آرمی چیف کو اس طرح یا جرنیلوں کو مخاطب کر کے، پوری فوج کو مخاطب کر کے ان کو آئینہ دکھانا اور سچی بات کرنا یہ کم نہیں ہے. تو جو کیس اس نے آج 21 منٹ کی گفتگو میں لڑا ہے تو یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ نعیم بخاری یہ کیس جیت جائے گا. اگر آج بھی اگر عمران خان کا اوور آل کیس لڑے تو خان صاحب کو وہ نہ صرف رہائی دلائے گا بلکہ وہ کیس جیت جائے گا. اب رہائی، اب اس حوالے سے ایک مشورہ بھی دیا نعیم بخاری صاحب نے. نعیم بخاری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپ عدلیہ پر بے جا تنقید کریں، ان کے فیصلوں پر کریں، لیکن ان کی جو ٹرولنگ کرتے ہیں یہ نہ کریں. یہ میرے خیال میں یہ سب کو آپ کوئی نچلی عدلیہ پر صاحب ذرا پریشر ہے، پریشر میں کہے جس طرح کہا جاتا ہے اوپر سے پریشر ڈال کے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں. تو وہ فیصلہ آپ پڑھیں، اس میں جو خامی ہے ان کو جناب آپ ہائی لائٹ کریں، ان کو گالیاں نہ دیں، ان کی ٹرولنگ نہ کریں، اور پھر اگلی عدلیہ میں چلے جائیں. تو اب بھی نعیم بخاری کا کہنا یہ ہے کہ عدلیہ سے انصاف ملے گا. اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کو بھی احساس ہے کہ یہی عدلیہ سے ہی انصاف. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. مجھے اب بھی لگتا ہے کہ اب یہی اعلیٰ عدلیہ ہی عمران خان کو انصاف دے گی.
پاکستان کے عوام کو بھی عدلیہ ہی انصاف دے گی. بے شک جتنے مرضی بھرتی کردہ یہاں جج بیٹھے ہوں, جتنے سفارشی جج بیٹھے ہوں, ورنہ کوئی تصور کر سکتا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں 6 جج سامنے آ جائیں گے؟ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ اچھا بعض اوقات جناب مجسٹریٹ لیول پر اتنے بڑے بڑے فیصلے دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر سرگودا میں جناب اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جناب جج صاحب نے وہ 2 کے 2 مقدمات تھے, دونوں کے دونوں میں جناب ان کو رہا کر دیا. ایک میں وہ کہتے نہیں کوئی 35 تھے, دوسرے میں 23 لوگ تھے, اور ان کو جب رہا کیا تو اب جو ہی وہ 13 مہینے بعد رہا ہوئے ہیں, اور 13 مہینے بعد پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا. اور میں یہیں پر آپ کو بتاؤں, یہ جرنیلوں کے لیے بھی ایک جناب ایک علامت ہے کہ 13 مہینے بعد بھی جب رہا ہوتے ہیں تو وہ کہتے کیا ہے, ذرا سنیں. میں نعیم بخاری کی بات کروں گا چونکہ یہ جناب عدلیہ کی بات ہوئی, وہ کس طریقے سے عمران خان کے نعرے لگا رہے, چند سیکنڈ کا کلپ ہے, ذرا ملاحظہ فرمائیں. ٹھیک ہے کریم اللہ نکلنا جاتے ہیں جناب واپس نعیم بخاری صاحب کی طرف. تو نعیم بخاری صاحب نے جناب آگے پھر فوج کی طرف وہ جناب مخاطب ہوئے. انہوں نے کہا جی میں فوج میں گیا تھا, آپ نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا, مجھے بھرتی نہیں کیا تھا. خیر اس میں بھی ہوتی ہے. اور وہی فوج کو کہتے ہیں اگر ملک کمزور نہ ہوتا معاشی طور پر تو آپ نے فوراً ماشاء اللہ لگا کے بیٹھ جانا تھا. اس وقت ماشاء اللہ اس وجہ سے نہیں لگا سکتے کہ اس وقت پیسے نہیں ہیں, اصل میں ملک چلایا نہیں جا سکتا. پھر انہوں نے جناب اشاروں کنایوں میں کہ آپ کو جناب پیسے ملے تھے ادھار $1.1 بلین, وہ آپ نے جناب جا کر یوکرین سے گندم خرید لی اور اس سے پیسے کما لیے. آپ نے آپ $1 دے کر آپ نے خریدی, روپوں میں آپ نے پیسے کما لیے. مطلب یہ آپ نے ظلم کیا. اسی طریقے سے انہوں نے اشارے کیے کہ آپ دبئی میں مکان لیتے ہیں, آپ جناب بیلجیم میں جا کر, بیلجیم میں صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے مشہور ہے کہ جناب انہوں نے بیلجیم میں وہاں جا کے گھر خریدا یا کچھ اور, یا کوئی جزیرے کی بات بھی ہو رہی ہے. پہلے جسٹس کیانی کے حوالے سے بھی تھا کہ انہوں نے کوئی جزیرہ وغیرہ خریدا ہوا ہے. تو اس طرف انہوں نے تھوڑے بہت اشارے بھی دیے. اچھا خان کہتا ہے جی, نعیم بخاری صاحب کہتے ہیں خان لکی ہے, عمران خان لکی ہے کہ جیل میں عوام سے محبت بڑھ رہی ہے اور اس پر پریشر نہیں ہے. اس وقت ملک چلانے کا جو پریشر ہے وہ جرنیلوں پر ہے یا حکومت پر ہے, یا جرنیلوں پر ہے. حکومت والے بھی درمیان سے کھسک رہے ہیں, پیپلز پارٹی کھسک رہی ہے, نون لیگ کھسک رہی ہے جناب. اس کے بعد وہ کہتا ہے جی کہ خان صاحب چاہے کھانے پینے میں کنجوس ہوں لیکن ملک کے حوالے سے اتنے زیادہ بے لوث ہیں. حوالے دیے جناب الہیکل اخبار کے اور بھٹو صاحب کی کتاب کے حوالے دیے. اسی طریقے سے ایک جو جنرل میگنن اور ایک اعتزاز احسن نے مشترکہ کتاب لکھی ہے, ان کے بھی انہوں نے حوالے دیے کہ انڈیا میں ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے, پاکستان میں کیوں نہیں ہے. اس میں جناب وہ جو ان کا لبے لباب ہو یہ ہے کہ ہم فوج سے محبت کرتے ہیں, کرنی بھی چاہیے, لیکن جب جرنیل اس قسم کے کام کرتے ہیں تو پھر پوری فوج کے خلاف نفرت شروع ہو جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ملک کے عوام فوج سے نفرت کرنے لگے تو پھر وہ فوج جو ہے ملک کے دفاع کے قابل نہیں رہتی. تو پھر جناب یہ لبے لباب کے طور پر اس نے کہا کہ آپ جناب اس کو ختم کریں, اور اب بھی وقت ہے, اب بھی اداروں کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان تو عمران خان صاحب کو رہا کریں. کچھ بھی نہیں کیا ہوا, مطلب آپ نے ایک عدت کیس میں اسے رکھا ہوا ہے جو شرمناک ہے اور کوئی بھی مقدمہ نہیں. تو آپ عمران خان کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہے ہیں, ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. ادارے بچانے ہیں, پاکستان بچانا ہے, پاکستان کی فوج بچانی ہے, تو عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا. اس کی قسمت کا فیصلہ عوام پر چھوڑ دیں. عوام چاہے گی وہ آئے گا, عوام رد کر دے گی تو وہ چلا جائے گا. بہرحال آئی اپریشیٹ نعیم بخاری صاحب کا کمال کا ہے جناب. میں آپ کو ریکمینڈ بھی کروں گا کہ آپ یوٹیوب پر جائیں, نعیم بخاری لکھیں, اس کے جناب ان کا ایک آفیشیل چینل ہے, اس میں جناب آسٹ نعیم بخاری ہے, اور کوئی بہت زیادہ جناب انہوں نے چیزیں بھی نہیں, ابھی تک صرف 96 ان کی ٹوٹل ویڈیوز ہیں, اور مختلف ٹاپک پہ, صرف پالیٹکس پہ نہیں ہیں, وہ جنرل ٹاپکس پر بھی ہیں. لیکن یہ جو میں لاسٹ ٹائم تک میں نے دیکھا تو تقریباً 160 کے 1,60,000 لوگ دیکھ چکے تھے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جلد ہی 3, 4, 5 لاکھ اور شاید ملینز میں جناب یہ ویورز چلی جائیں گی, کیونکہ گفتگو جو کی ہے نعیم بخاری نے کمال کی ہے. میں ریکمینڈ کروں گا جناب جا کے وہ آپ ڈائریکٹ بھی سنیں. یہ جناب میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.